रहमत लिलआलमीन या रहमत लिलआलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की नशरियात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और सबसे पहले हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे क़ारी फैसल चिश्ती को। अस्सलाम वालेकुम क़ारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, क़ारी फैसल चिश्ती ने जो है वो जिन आयात की तिलावत फरमाई, मैं उनका तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नहीं खोल दिया हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा सीना, और हमने उतार दिया तुम पर से तुम्हारा बोझ, जिसने झुका दी थी तुम्हारी कमर, और हमने बुलंद किया तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र। तो बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है। तो जब तुम फारिग हुआ करो तो इबादत में मेहनत किया करो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, जिस तरह अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका में, इस आयत मुबारका में फरमा दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनके ज़िक्र को बुलंद कर दिया गया, वरफ़अना लका ज़िक्र। और जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िक्र को बुलंद कर दिया गया, तो जो मुसलमान है उस पे ना सिर्फ ये वाजिब है कि वो कुरान मजीद से रहनुमाई हासिल करते हुए उसकी पाबंदी करे अपनी ज़िंदगी में, बल्कि उसके साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है वो भी उतना ही मुक़द्दम है, वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि कुरान मजीद के अहकामात पर अमल करना है, क्योंकि सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरअसल कुरान मजीद की अमली तफसीर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मीसाक़ मदीना के हवाले से, यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मक्के से मदीने तशरीफ़ लाते हैं, आपका इस्तक़बाल होता है। तलअल बद्रु अलैना वजब शुक्र अलैना, डफ़ पे बाकायदा बच्चियाँ ये नगमा पढ़ के आपका इस्तक़बाल फरमाती हैं। पूरा मदीना खुश है, अंसार बहुत खुश हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उनके शहर में आकर आबाद हो रहे हैं। मस्जिद नबवी की तामीर भी शुरू हो जाती है। और उसके बाद एक ज़रूरी चीज़ ये थी कि मदीने वालों को मुसलमानों के साथ मुत्तहिद करना था, यानी उनके दरमियान मवाख़ात कायम करना था, उनके दरमियान भाईचारा कायम करना था। और सबसे बढ़कर ये कि चूँकि मुसलमान हिजरत करके मदीना तो आ गए थे, लेकिन मक्के यानी कुफ़ार मक्का की जानिब से हमले का ख़तरा अभी टला नहीं था। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि एक बेहतरीन हाकिम भी थे और इसके साथ साथ हिकमत के माहिर भी थे, कानूनदान भी थे, कानून साज भी थे, चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला किया कि एक मुआहिदे के ज़रिए मदीना मुनव्वरा और उसके जो क़ुर्ब जवार में जो आबादियाँ हैं या जो हलीफ कबीले हैं उन सबको मुत्तहिद करके एक मुआहिदा कर लिया जाए, ताकि मुसलमान और यानी मुहाजिरीन और अंसार जो हैं वो एक कम्युनिटी की सूरत अख्तियार कर लें। फिर अगर कुफ़ार मक्का हमला आवर होते हैं तो सिर्फ वो अशख़ास या वो मुहाजिरीन जो हिजरत करके आए थे सिर्फ वही अपना दिफा नहीं करेंगे, बल्कि मदीने में बसने वाले तमाम लोग जो हैं वो इस बात के पाबंद होंगे कि वो मुसलमानों का भी दिफा करें और अपने शहर का भी दिफा करें। चुनांचे मीसाक़ मदीना, जिसे चार्टर ऑफ मदीना कहते हैं, ये तहरीर किया गया। अच्छा नाज़रीन, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इस मीसाक़ मदीना यानी चार्टर ऑफ मदीना की जो हैसियत है वो एक पूरी कानून की है। और यानी हमारा जो अपना आइन है या बहुत से ममालिक का जो आइन है उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो चार्टर ऑफ मदीना यानी मीसाक़ मदीना से ली गई हैं। यानी जिस तरीके से मदीने की रियासत को चलाया गया, जिस तरीके से मदीने की रियासत के जो कार्य सरकार हैं उसको अंजाम दिया गया, जिसका हेड क्वार्टर मस्जिद नबवी हुआ करता था, तो मदीने से भूख, अफलास, बीमारी, तमाम चीज़ें, रिस्क की फरावानी, खुशहाली, ये तमाम चीज़ें मदीने में हो गई और इसकी वजह से मदीने के लोग जो हैं वो खुश खुर्रम रहने लगे। यहाँ तक कि मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि तबीब हकीम जो थे ना, उनका कारोबार भी
مدھم پڑ گیا. انہوں نے دوسرے کاروبار کرنے شروع کر دیے اس لیے کہ مدینے میں کوئی بیماری نہیں پڑتا تھا. سب لوگ ماشاءاللہ صحت مند رہتے تھے, خوش و خرم رہتے تھے, اور یہی آبادی اور یہ جو سرشاری تھی یہ کفار مکہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. مختلف محاذ آرائیاں کرنے کی کوشش کی جا رہی تھیں تاکہ مدینے پہ حملہ کیا جا سکے اور مسلمانوں کو تنگ کیا جا سکے. بہرحال آج کے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے, اور قاری فیصل چشتی جیسا کہ تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کر چکے ہیں, تو اب ہم شجاع معین صاحب سے کی طرف چلتے ہیں. ان کو ہم خوش آمدید بھی کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم, خیریت سے آپ؟ ٹھیک ہے, وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب موجود ہیں. ان کو بھی میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا. السلام علیکم مفتی صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. جی, اور چونکہ ہمارے پروگرام کا یہ فارمیٹ ہے کہ تلاوت قرآن پاک کے بعد حمد باری تعالیٰ ہم پیش کرتے ہیں اپنے پروگرام میں, تو میں شجاع معین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بارگاہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, ہم آج گفتگو کر رہے ہیں میثاق مدینہ کے حوالے سے, یعنی چارٹر آف مدینہ, جو کہ ایک منشور اور ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت کیا واقعات ہوئے اور کس طریقے سے انصار کو مسلمان یعنی جو مہاجرین تھے ان کا بھائی بنایا گیا اور دینی بھائی بنایا گیا, کیا کچھ وہ, یہ تمام چیزیں ہم بات کریں گے. مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ شجاع معین ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور عقیدت ناز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور قاری فیصل چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو مواخات کا سلسلہ شروع ہوا, اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک جو مہاجرین میں سے تھے ان کو انصار کا بھائی بنا دیا, یہاں تک کہ جو انصار تھے, انصار مدینہ, وہ اپنی جائیدادیں تک دینے کے لیے تیار تھے, بلکہ جو ایک سے زیادہ زوجین جن کے پاس تھے, انہوں نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں گے تو زوجین میں سے بھی ان کو طلاق دے کر دوسرے مہاجر بھائی کے نکاح میں دے دی جائے. کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. میثاق مدینہ, میثاق کہتے ہیں پختہ اور گاڑے پکے عہد کو. قرآن مجید فرقان حمید میں عہد اور میثاق کے حوالے سے بہت سی آیات بینات تحریر ہوئی ہیں. پہلا اسلامی تحریری معاہدہ جو آج سے 1400 یا 1500 سال قبل, یہ ایسا تحریری معاہدہ تھا جس میں ہر گروہ, ہر فرد کے لیے ایک ایسا قانونی اثاثہ تھا جو ہر فرد کو آزادی کا حق حاصل تھا. اور یہودی چونکہ اس شہر کے اندر ہر شعبے کے اندر جو ہے ایک حیثیت رکھتے تھے, تو لہٰذا اسی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ تحریر کروایا. اور اس کی وجوہات یہ تھی اس میثاق مدینہ کی, کیونکہ مدنی زندگی کی شروحات ہی میثاق مدینہ سے ہوتی. بے شک. اور یہ ایک ایسا قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بسنے والوں کو عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک میثاق مدینہ کی جو گونج ہے نہ صرف خطہ مدینہ تک محدود رہی, بلکہ دنیا کے ہر لو کے اندر میثاق مدینہ کی جھلکیاں پائی جاتی ہیں. بے شک. دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی آئین بنتا ہے تو سب سے پہلے میثاق مدینہ کو سامنے رکھ کر پھر آئین کو وجود بخشا جاتا ہے. اور اس کے اندر مسلمان اور یہودیوں کے درمیان جو معاملات ہوئے اس کے کچھ نکات تھے.
مسلمانوں کے یہ اہم نکات تھے کہ مسلمان آپس میں اتحاد اتفاق کی فضا کو قائم رکھیں گے اور ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم کریں گے، اور ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کی عزت اتنی قابل احترام ہے جس طریقے سے کعبے کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی۔ یہ سارے نکات اہل ایمان مسلمانوں کے لیے، اور کچھ نکات یہودیوں کے تھے کہ یہودیوں کو مدینے میں رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جس طریقے سے وہ مسلمانوں پر اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو یہودیوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی خیرخواہی کریں، مسلمانوں کا ساتھ دیں، اور بالخصوص یہ نکات بھی اس کے اندر موجود ہے کہ اہل یعنی کفار کو مدینے میں رہنے کی کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو اب دیکھا یہ گیا کہ میثاق مدینہ چونکہ یہ ایک ایسا قانون اور ایسا آئین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو دے رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری ظاہری آنکھیں بند ہو بھی جاتی ہیں، میں نے دنیا سے جانا ہے، تو میں ایک ایسی شورا اور ایک ایسا نظام قائم کر جاؤں کہ میرے بعد بھی یہ نظام ان کے پاس موجود رہے گا، تو یہ بڑے اسلوبی کے ساتھ معاملات کو کامیابی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ تو اس پر جو عہد پنجنامہ جسے ہم کہتے ہیں جو تحریر ہوا، یقیناً اس نے مدینے کے اندر اور مدینے کے ہر خطے پہ جو خلیجی ریاستیں تھیں سب کے اندر ایسا انقلاب پیدا کر دیا، ایک ہلچل سی بچ گئی کہ ایک ایسا معاہدہ تحریر ہو چکا ہے، اب کسی یہودی کو جو ہے اپنے کھلم کھلا اپنے معاملات کو اس طرح ڈیل نہیں کر سکتا، لیکن جو لاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسی کے مطابق ہمارے کو اپنے معاملات کو طے کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا یعنی معاہدہ صرف مہاجر و انصار نہیں بلکہ مدینے میں آباد جو یہودی بستیاں تھیں ان کو بھی اس معاہدے میں لے لیا، اور اس میں جو ایک حکمت تھی وہ یہ تھی کہ یہودیوں کا کہ جو قوانین ہیں وہ بھی مرتب کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا فرمائیں گے سر اس حوالے سے بتا دیں؟ جس طرح مسلمانوں کے لیے یہ تھا کہ وہ ہر معاملے میں حضور کو حاکم تسلیم کریں گے، یہودی اور دیگر جو قبائل کے لوگ رہنے والے تھے وہ سب کے لیے تھا کہ حضور ہی کو اپنا حاکم تسلیم کریں گے، یعنی اپنے آپس کے فیصلوں میں ہی حضور کے فیصلے کو جو ہے نا انہوں نے جو ہے اپنے حضور کے فیصلے کو ہی ماننا ہے، اپنی رائے حضور کی رائے پر فوقیت نہیں دیں گے بلکہ اپنی رائے پر حضور کی رائے کو فوقیت دینی پڑے گی۔ لیکن بعد میں یہودی بستیاں الگ ہوتی گئیں، یہ مطلب پاسداری نہیں کر سکی تھی۔ بعد میں چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید فرقان حمید اس کی عکاسی کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کو وہ علم بھی عطا فرما دیا تھا کہ ان کی سرگوشیاں آخر میں ظاہر ہوں گی۔ اس معاہدے سے کچھ لوگ ایسے بھی ظاہر ہوئے کہ جو دل میں کچھ رکھتے تھے، منافقین جو تھے، اور باہر کچھ رکھتے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کی دل کی کیفیت کو بھی مظاہرہ کیا آپ نے، یعنی کہ ان کی دل کی کیفیات کو بھی جانچا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آخر میں جا کر کے یہ معاملہ پھر رخ بدلتا ہے کہ اب یہودی مکمل طور پر یا دوسرے قبائل کے لوگ جو اسلام پسند نہیں ہیں وہ اب مدینے کی سرزمین پر یا اس کی خلیجی ریاستوں پر اب کھلم کھلا اپنے احکام جاری نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لاجک ان کو عطا فرما دی۔ اچھا، یہاں میں چاہوں گا کہ جو قبلے کی تبدیلی ہے اس حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ مکے سے تشریف لے گئے تھے، آپ کے ساتھ مہاجرین تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں اللہ تعالیٰ پہ مسکور تھیں کہ کب حکم ہوتا ہے اور قبلے کی تبدیلی ہوتی ہے، کیونکہ بیت المقدس کی طرف جب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اس طرف پیٹ ہوا کرتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدمی سے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے رہے، منتظر رہے۔ تقریباً 16 مہینے جو ہے وہ اسی طریقے سے نماز ادا کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا۔ جس مسجد میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا وہ ہے
قبلہ جو مسجد ذو قبلتین، جسے اسی وجہ سے دو قبلوں کی مسجد کہا جاتا ہے، باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت نصیب کی کہ میں باقاعدہ اس مسجد میں نے نماز پڑھی اور دیکھا کہ واقعی دو طرف قبلے موجود ہیں۔ آپ انصار و مہاجرین یا مسلمانوں کی فرما برداری اور اطاعت مظاہرہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں ہیں اور نماز کی حالت میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخ تبدیل فرما لیتے ہیں، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کے دوران ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اپنا قبلہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، تقریباً 16 مہینے کے لگ بھگ بیت المقدس کی طرف اہل ایمان اور اہل اسلام نماز ادا کرتے رہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ علم تو رکھتے تھے، لیکن حضور کا دل جو تھا وہ خانہ کعبۃ اللہ کی طرف مائل تھا۔ یہ جو تحویل قبلے کا جو واقعہ پیش آیا، یہ ظہر کی نماز جاری تھی، علماء لکھتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ چکے تھے، 4 اور 3 2 رکعت پڑھ چکے، 2 رکعت نماز بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے تھے، لیکن بار بار قرآن شاہد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد نری تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں۔ قد اس بات کی تحقیق کو ثابت کر رہا ہے کہ ہم بار بار دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو مشاہدے میں رکھا ہوا تھا اور ان کی نظریں اور تمام چیزیں دیکھی جا رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ماضی استمراری ہے، ماضی استمراری۔ یہ تھوڑی سی مخفی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ ضرور فرما دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ خواہش تھی کہ مکے سے آئے تھے اور ویسے بھی خانہ کعبہ کی طرف جو ہے نا وہ رخ کر کے نماز پڑھی جائے، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا، لیکن حکم نہیں فرمایا گیا تھا۔ ایک طریقے سے یہ امتحان تھا 16 مہینے، بالکل۔ اور اس کے بعد جب حکم آتا ہے تو عین ظہر کی نماز میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد یہ قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے، حضور گھوم جاتے ہیں نا حالت نماز میں۔ حالت نماز میں اب یہاں سے ڈاکٹر صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار نظر آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کیسا مالک و مختار بنایا۔ بے شک، یعنی سبحان اللہ۔ ہم جس نبی کے امتی ہیں، ہم ایسے مختار نبی کے امتی ہیں کہ سینہ سمت کعبہ سے پھر جائے، چہرہ سمت کعبہ سے پھر جائے، انگلیاں پیروں کی سمت کعبہ سے پھر جائیں، پھر بھی علماء فرماتے ہیں نماز نہیں ٹوٹتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا آپ نے ماشاءاللہ کیا مثال دی ہے۔ مجھ سے مزید آپ سے گفتگو کریں گے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خصوصی نشریات ہیں رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شجاع معین صاحب اور عقیدت ناز صاحبہ، جو کہ خوش لحنات خواہ ثناخواہ ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی میثاق مدینہ کے حوالے سے، اب مزید آگے اس گفتگو کو بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو ابتدائی 2 سال ہیں مدینے کے، یہ کس طرح گزر رہے تھے اور مسلمانوں کو کس قدر تحفظ اور سکون حاصل تھا؟ جس وقت یہ میثاق مدینہ وجود میں آیا اور یہ تحریری معاہدہ جب مکمل ہو چکا، کیونکہ ہر ایک شخص کے ذہن میں یہ معاہدے مستحضر ہو چکے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو طرح امتیاز تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو اپنی منصب پر، اپنی جگہ پر یہ احکام جاری کر دیے تھے، لہذا اب جو مدینے کے اندر جو معاملات کو طے کرنے ہیں اسی معاہدے کے تحت کرنے ہیں۔ ادھر سے جو دوسرے قبائل کے جو لوگ تھے، کیونکہ 2-3 قبیلے وہاں آباد تھے، بنو کنعان اور بنو قریظہ، بنو نذیر، ان تینوں قبائل کے اندر کچھ نہ کچھ کنفیوژن سی پائی جا رہی تھی، اور ان کو یہ پتا تھا کہ آج ساری سربراہی، ساری حاکمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے، تو کل ہم مٹھی بھر رہ جائیں گے، ہمارے پاس کوئی ایسا کہ ہتھ کنڈا نہیں ہے جس کے بلبوتے پر ہم جو ہے نا مکمل طور پر ہم بھی کہہ سکیں کہ ہمارا بھی کوئی حق ہے۔ تو یہ کنفیوژن ان کے ذہنوں میں پائی جا رہی تھی، اور صحابہ کرام ان کی اس کنفیوژن کو بھانپ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان واضح ہے صحابہ کرام کے لیے، جو تو اللہ نے ہر نبی کو
साथी दिए, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने जो साथी मुझे अता फरमाए, किसी नबी को ऐसे साथी नहीं मिले। क्योंकि सहाबा इकराम की फरासत, सहाबा इकराम की मोहब्बत और उनकी जानिसारी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतनी महबूब थी, इतनी पसंद थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं चुपके चुपके से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखता कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को ऐसी निगाह भर के देखते थे जैसे बाप मोहब्बत की निगाह से बेटे को देखता है। बेशक। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मौके पर वुज़ू फरमा रहे थे, तो आपने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप वक्तन फ़क्तन सहाबा किराम को इतनी गहरी नज़र से, मीठी नज़र से देखते हैं, तो मेरा जी चाह रहा है कि इसकी वजह क्या है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे अपने सहाबा से इतनी मोहब्बत है कि मैं हर सहाबी के चेहरे को देखता हूँ तो मेरा दिल खुशियों से झूम उठता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ऐसे साथी अता फरमाए कि ये दुनिया के अंदर अल्लाह के दीन का डंका बजाने में पीछे नहीं हटेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत गुफ्तगू आपने फरमाई है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हवाले से जिस तरह मिसालें दी गई हैं कि कैसर व किस्रा के दरबारों और शाहों के दरबारों में भी इस तरह की ताज़ीम नहीं लाई जाती थी जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम फरमाया करते थे। बहरहाल मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ हम एक वक्फ़ा लेना चाहेंगे। वक्फ़े के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो इल्म आगाही का सेगमेंट होगा जो कि क्विज़ सेगमेंट है, उसमें आपको ज्वाइन करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारी खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन सिलसिला इल्म आगाही का, और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मुख्तलिफ टीमें मौजूद हैं, कोई सेगमेंट है, 3 टीमें हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपनी जो हमारी टीम्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। ए टीम, आप से सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना तारुफ कराएं। सैयद बिलाल अहमद, हाफिज आसिफ रजा कादरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। टीम बी अपना तारुफ कराइएगा। रजा अली रजा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद बिलाल हसन। मोहम्मद बिलाल हसन, माशाल्लाह, ठीक है जी। सी टीम अपना तारुफ कराइएगा। हाफिज अब्दुल मन्नान। अब्दुल अजीम खान। वाह जी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को बताते चलूँ कि 2 राउंड्स होते हैं और पहले राउंड में चॉइस दी जाती है, सेकंड राउंड में चॉइस नहीं दी जाती। 3 सवालात करूँगा। टीमें आपसे सवालात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपसे मेरा पहला सवाल है, मुझे बताइएगा कि मदीना मुनव्वरा में सबसे पहली इस्लामी दरसगाह किस जगह कायम हुई? मस्जिद क़ुबा, मस्जिद नबवी या मस्जिद जुम्मा? मस्जिद क़ुबा। मुझे अफसोस है, आपका जवाब गलत होता है। सही जवाब है मस्जिद नबवी। ठीक है जी। आपसे मैं दूसरा सवाल करना चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा कि अज़ान के अल्फाज हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किस सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाए थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। आपने कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लेकिन आपका जवाब गलत होता है। सही जवाब है हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपसे तीसरा और आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा। मुझे बताइएगा कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है किस शय का कारोबार करते थे? किस चीज़ का कारोबार करते थे? कपड़े का, खजूरों का या सत्तुओं का? कपड़े का। ये जवाब भी मुझे अफसोस है आपने गलत दिया। सही जवाब है खजूरों का। ठीक है जी। तो नाज़रीन, यूँ पहला मरहला जो है टीम ए के साथ अपने अख्तिताम पर पहुँचता है, लेकिन टीम ए जो है वो कोई जवाब अभी तक दुरुस्त नहीं दे पाई है। हम बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। टीम बी, आपसे मेरा पहला सवाल है और आसान सवाल करूँगा। मुझे बताइएगा कि क़िबले की तब्दीली क़िबला जो हुक्म आया था वो किस सन हिजरी में आया था? सन 1 हिजरी, सन 2 हिजरी या सन 3 हिजरी? सन 2 हिजरी। सन 2 हिजरी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। सही फरमाया आपने, आपका जवाब दुरुस्त होता है। अब आपसे मेरा दूसरा सवाल है। मुझे बताइएगा कि क़िबले की तब्दीली का हुक्म हिजरत के कितने माह बाद आया था? 15 माह, 16 माह या 17 माह? 16 माह। 16 माह बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। दूसरा जवाब भी आपका दुरुस्त होता है। और अब
تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں سب سے پہلے کتنے جانور عید الاضحیٰ میں قربان کیے اور وہ کون سے جانور تھے؟ اب میں آپ کو چوائسز دیتا ہوں، 2 مینڈھے، 2 دمبے، 1 اونٹ یا 1 گھوڑا۔ 2 دمبے۔ 2 دمبے آپ نے کہا، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ 2 دمبے، میں جواب درست نہیں مان سکتا اس لیے کہ صحیح جواب ہے 2 مینڈھے۔ 3 میں سے 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم سی کی جانب۔ ٹیم سی آپ تیار ہیں؟ جی۔ آپ سے میرا پہلا سوال ہے، مجھے بتائیے گا درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجنے کا حکم کس سن ہجری میں آیا؟ سن 1 ہجری، سن 2 ہجری یا سن 3 ہجری؟ سن 1 ہجری۔ مجھے افسوس ہے آپ کا بھی جواب غلط ہوتا ہے، صحیح جواب ہے سن 2 ہجری۔ اور اب ناظرین ہم بڑھنا چاہیں گے دوسرے سوال کی جانب، اور دوسرا سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ غزوہ جو ہے وہ کسے کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ شریک ہوں، یا جس میں صحابہ اکرام رہنمائی کر رہے ہوں؟ جس میں صحابہ کرام مجھے رہنمائی کر رہے افسوس ہے جواب غلط ہے، صحیح جواب ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود شریک ہوں، وہ غزوہ کہلاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ غزوہ بدر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کس مہینے میں روانہ ہوئے تھے؟ صرف مجھے مہینے کا نام بتائیں، میں آپ کو آپشنز دیتا ہوں، شعبان، رجب یا رمضان۔ غزوہ بدر کی بات ہے۔ رمضان۔ رمضان المبارک بالکل درست جواب ہے، اور یوں آپ کا ایک جواب درست ہوتا ہے۔ اچھا ناظرین، آپ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹیم اے بی سی میں سے بی نے بہت بہتر پرفارمنس دی اور سی نے بھی ایک سوال کا درست جواب دیا ہے، اس لیے ہماری آج کی جو فائنل راؤنڈ میں ٹیم جائے گی وہ ہے ٹیم بی اور ٹیم سی، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمیں افسوس ہے ٹیم اے آپ ہمارے ساتھ کنٹینیو نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب۔ ٹیم بی آپ تیار ہیں؟ اب میں اس میں چوائسیز آپ کو نہیں دوں گا، ٹھیک ہے جی؟ آپ سے میرا پہلا سوال ہے، مجھے بتائیے گا کہ غزوہ بدر کے موقع پر کفار کے کس سردار نے واپس جانے سے انکار کر دیا تھا؟ مشہور سردار، دشمن رسول۔ نہیں آتا آپ کو؟ ابو جہل نے انکار کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ غزوہ بدر جو ہے یہ رمضان کی کون سی تاریخ کو لڑی گئی؟ جی، 27 تاریخ۔ 27 رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو شب قدر ہوتی ہے۔ 17۔ چلے میں جواب درست مان لیتا ہوں، 17 رمضان المبارک جواب درست ہے۔ اور اب آپ سے تیسرا اور آخری سوال، مجھے بتائیے گا غزوہ بدر میں کل کتنے مسلمان شریک ہوئے تھے؟ 365۔ قریب قریب ہیں آپ، 65 نہیں ہے لیکن 300۔ جی 313۔ 313 بالکل درست جواب ہے۔ 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دے دیے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم سی کی جانب۔ ٹیم سی آپ تیار ہیں؟ مجھے بتائیے گا کہ غزوہ بدر کی جو لڑائی ہوئی تھی کس دن ہوئی تھی؟ مبارک دن ہوتا ہے یہ۔ جی محرم۔ میں دن کا نام آپ سے پوچھ رہا ہوں، کس دن ہوئی تھی؟ آپ محرم بتا رہے ہیں؟ جی جی، پھر بھی چانس دے دیتا ہوں، بتائیں۔ جی پیر۔ نہیں، مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے، صحیح جواب ہے جمعے کے دن ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کہ غزوہ بدر جو کہتے ہیں ہم، تو بدر کیا ہے؟ کیوں کہتے ہیں ہم غزوہ بدر؟ میدان تو ہے لیکن میدان میں کیا چیز تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالا تھا؟ مجھے افسوس ہے آپ جب صحیح جواب نہیں دے سکے، صحیح جواب ہے کنویں کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، اور میں سوچوں گا کوئی آسان سوال آپ سے کیا جائے تاکہ آپ جو ہیں وہ جواب دے سکیں۔ مجھے بتائیے گا کہ جس مسجد میں
قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا اس کا نام کیا تھا؟ مسجد اقصی. جی مسجد اقصی. مائک میں بولیے گا. مسجد اقصی. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے مسجد قبلتین. ٹھیک ہے جی. تو ناظرین یوں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام کی جو ونر ٹیم ہے وہ ہے ٹیم بی، اور ٹیم بی کو جو ہے وہ دوحہ جیولرز کی جانب سے جو ہے وہ یہ گفٹ ہیمپر دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ اجوا کوکنگ آئل کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر دیا جائے گا. اور ہماری جو رنرز اپ ٹیم ہے آپ کو یونیک موٹر سائیکل کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. بہرحال اچھا اس کے ساتھ ساتھ مزیدار حلیم کا بھی گفٹ ہیمپر آپ کو دیا جائے گا. یہ مزیدار حلیم کا گفٹ ہیمپر ہے یہ. اچھا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے یہ مختلف جو ہمارے اسپانسرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے، جس میں مزیدار حلیم، یونیک موٹر سائیکل، یونیک بیٹریز، اجوا کوکنگ آئل، دوحہ جیولرز، کنگز گروپ، یہ تمام ہمارے وہ ہیں. اس کے علاوہ ڈریم بازار ڈاٹ پی کے کا بھی ہمیں تعاون حاصل ہے. ڈریم بازار ڈاٹ پی کے 5000 کا گفٹ واؤچر بھی دیا جاتا ہے. یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ خاص طور پہ دوحہ جیولرز کی جانب سے جو ہے وہ ایک آفر ہے کہ اگر آپ یہ کلپ جس میں دوحہ جیولر کا نام لے رہا ہوں ہمارے چینل کا، یہ اگر دوحہ جیولر پہ دکھائیں گے تو دوحہ جیولر کی جانب سے جو ہے وہ آپ کو نہ صرف جیولری پہ ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایئر پیئرسنگ اور نوز پیئرسنگ یعنی ناک اور کان چھدوانے کے ساتھ ساتھ اس کی جیولری بھی مفت دی جائے گی. یہ ایاز میمن موتی والا صاحب کی جانب سے یہ خاص آفر موجود ہے. اس پہ ضرور عمل کیجیے گا اگر آپ کو ضرورت ہو، آپ کے گھر میں بہنیں بیٹیاں جس کو یہ ضرورت ہو. دوحہ جیولرز کا نام ضرور یاد رکھیے گا. بہرحال ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ٹرانسمیشن ہماری جاری رہے گی، لیکن جس طرح کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ بہت سے لوگ کیمرے کے پیچھے یا اور ہوتے ہیں، یا جو خاص طور پہ مینجمنٹ ہے جس میں چیئرمین خالد ارائیں صاحب ہیں، پھر ہمارے سی ای او ہیں صغیر احمد صاحب، اس کے علاوہ ڈائریکٹر ہیں راحیل صاحب. تو ان سب کی رہنمائی میں یہ ٹرانسمیشن ہم آپ کے سامنے پیش کر پاتے ہیں. اور بھی بہت سے لوگ ہیں، ہم چاہے ڈیسک کی بات کریں، کیمرے کی بات کریں، بہرحال سب کا نام لینا آسان نہیں ہوتا، لیکن ان لوگوں کی خاص کاوشیں رہتی ہیں اس ٹرانسمیشن کو دیکھنے میں، اور ان سب کا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا. ناظرین یہاں ایک وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد جو ہے وہ راؤ کرامت سناگر جو ہیں وہ بزم سناگر سیگمنٹ پیش کریں گے جو کہ مقابلہ نعت خوانی ہے. کہیں نہ جائے گا، دیکھتے رہے خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر مرنے والے کو افسوس و ندامت ہوگی. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ندامت ہوگی؟ تو خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گناہ گار ہوگا تو گناہوں سے باز نہ آنے پر نادم ہوگا، اور اگر نیک ہوگا تو زیادہ نیکیاں نہ کرنے پر نادم ہوگا. عظیم الشان ٹرانسمیشن رحمۃ للعالمین میں وقت ہوا چاہتا ہے نعتیہ مقابلے کے سیگمنٹ بزم سناگر کا، اور میں ہوں راؤ کرامت سناگر. دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آج کے مقابلے کے امیدواران کی جانب چلنے سے قبل میں آج کے ججز پینل کا تعارف کرواتا چلوں. جو آج کی پہلی جج ہیں بہت ہی ملٹی ٹیلنٹڈ خاتون ہے، نہ صرف ثنا خوان رسول ہے بلکہ اینکر پرسن ہے، ہوسٹنگ کرتی ہیں، کئی ٹرانسمیشن ہوسٹ کر چکی ہیں. فائزہ کامران صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ، آپ روزانہ میرا یہ تعارف کراتے ہیں، لیکن آج میں بھی ضروری سمجھتی ہوں کہ میں بھی آپ کا تعارف کراؤں. جو لوگ پہلی مرتبہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی ایز اے پروڈیوسر بہت ساری ٹرانسمیشنز آپ کے بھی حصے میں ہیں، اور ہم نے بہت سارا کام ساتھ کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رمضان المبارک میں بھی اور ربیع الاول میں بھی ایز اے پروڈیوسر آپ نے بھی بہت ساری ٹرانسمیشنز کی ہیں، تو یہ ہمیشہ میری ہی تعریف ہوتی ہے. ذرہ نوازی آپ کی، اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میں ابھی تک جو ہے سیکھنے کے مراحل میں ایسا ہی ہے، ہم ہوں، سب اور میں یہ سیکھتے کہنا ہیں. چاہوں گا کہ انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے، اس کی جو بھی عمر ہو جائے، وہ اپنی مرتے دم تک جو ہے سیکھنے کے مراحل میں رہتا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے تو وہ بہت بڑی بے وقوفی کرتا ہے. وہ وہیں رک جاتا ہے، وہ وہیں اس کا سفر رک جاتا ہے، بالکل وہ پھر ایسا آگے ہی، سیکھ بالکل نہیں ایسا، پاتا. بالکل. چلتے ہیں آج کے جو دوسرے جج ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں ان کو جب سے ٹرانسمیشن شروع ہوئی ہے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک قاری فیصل چشتی صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں قاری صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ آج کے ہمارے تیسرے جج ہیں سید شجاع معین صاحب السلام علیکم. مائک کھول لیجئے گا. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟
ماشاءاللہ، خوش آمدید آپ کو بھی. اور چلتے ہیں آج کے پارٹیسپیٹ کی جانب. اچھا فائزہ، اتنا خوبصورت اتنا کیوٹ بچہ ہے، اس کی کیوٹنس پہ کچھ انعام نہیں مل جائے اس کو؟ مائک آن کر لیجیے گا. مطلب اتنی چھوٹی عمر میں ماشاءاللہ سے یہ لائیو کیمرے کو فیس کر رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل بالکل، میں کہہ رہی تھی کہ یہ ان کا انعام ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا ان کو بنایا ہے، تو یہی ان کا انعام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، سب سے پہلے سید عظمت علی نے کلام پیش کیا، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. بہت اچھا پڑھا بیٹا آپ نے. حالانکہ دیکھیں کہ سیدھا کلام تھا، بہت زیادہ کوئی مرکیاں نہیں لگائیں، مگر چونکہ سر کے پکے ہیں تو انہوں نے اچھی ادائیگی کی. یہی بات ہر بچے کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ گلے بازی دکھائیں کلام میں. آپ سیدھا کلام بھی پڑھیں گے اور اگر آپ کا سر اچھا اور پکا اور سچا لگے گا تو آپ کو پورے نمبرز ملیں گے. کیا بات ہے. شبینہ اقبال نے کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. بہت خوبصورت کلام، ادائیگی بھی اچھی کی آپ نے. تھوڑی سی شاید گھبرائی ہوئی ہیں یا کافی دیر سے آئی ہوئی ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اچھا پڑھا آپ نے. اور چھوٹے والے جو ہیں ہمارے ماشاءاللہ انہوں نے بھی بہت اچھا پڑھا. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. اچھا پڑھا، لیکن ظاہر ہے کہ ایج تھوڑی ان کی کم ہے. سانس کی پریکٹس بیٹا آپ کیجئے. لفظوں کو توڑتے نہیں ہیں، ایک فلو میں پڑھتے ہیں. وہ جب ہوگا جب آپ تھوڑی سانس کی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ، تینوں پارٹیسپینٹ نے بہت اچھی کوشش کی ہے پڑھنے کی، چونکہ ابھی ان کی عمر بھی ایسی ہے، تو ماشاءاللہ بہت اچھا ٹرائی کیا. ہمارے جو پہلے پارٹیسپینٹ ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جو کلام پیش کیا، آپ نے میری اور میرے بہت جلدی آپ کہہ گئے. اس کو تھوڑا سا آپ ٹھہراؤ کے ساتھ آپ کہیں گے تو انشاءاللہ مزید بہتری آ جائے گی. اور ہماری جو سیکنڈ پارٹیسپینٹ ہیں انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پیش کیا. اور جو تیسرے ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں ایان، ماشاءاللہ عمر کے حساب سے اچھی کوشش ہے، مزید جو ہے وہ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. وش یو بیسٹ آف لک. جی شاہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بالکل اپنی اپنی جگہ سب نے بہت اچھا پڑھا. عظمت نے جو ہے کلام پڑھا، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. اگر یہ پڑھتے اس پہ جو اصل نعت پڑھی گئی نا، لمبیاتی، جو مشہور زمانہ کلام ہے، تو اور مزہ آتا. تو سیکنڈ جو انہوں نے پڑھی نعت، تو شبینہ نے بھی بہت اچھی کوشش کری. تھوڑا سا ٹائم اوور ہو گیا اور ہیزیٹیشن تھوڑی سی ہو جاتی ہے تو گھبراہٹ ہو جاتی ہے. اچھا بچہ ہو سکتا ہے، بچے نے بہت اچھا پڑھا. وہی چیز جو فائزہ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ ایک لفظ پورا کمپلیٹ لازمی بولنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے بہت دیر سے بچہ ویٹ کر رہا ہو، تھک گیا ہو، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن بچے نے بہت اچھی کوشش کری ہے. ٹھیک ہے، تو آج کا ونر کون ہے اور آج کے سیکنڈ پوزیشن کس نے حاصل کی ہے اور تھرڈ پوزیشن کس نے حاصل کی ہے؟ کیونکہ کمنٹ سے مجھے بھی اندازہ نہیں ہوا آپ تینوں کے کمنٹ سے. میرے خیال سے جو ہمارے پہلے پارٹیسپینٹ ہیں نا سید عظمت علی، وہی آج کے مقابلے کے ونر ہیں. جی آپ تینوں کا متفق ہے فیصلہ ہے قاری صاحب؟ جی بالکل، ترتیب وائز جو ہے وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. اچھا ماشاءاللہ جس طرح سے کھڑے ہیں اسی ترتیب سے ان کی پوزیشن. تو آج کی فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے سید عظمت علی نے. آپ کے ساتھ ہمارے گفٹ ہیمپر جائیں گے مزیدار حلیم کے، یونیک بائک کے، اجوا کوکنگ آئل والوں کے. اور سیکنڈ پوزیشن پر آئی ہیں شبینہ، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور ہمارے تھرڈ پوزیشن پر آئے ہیں سید ایان صاحب، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا. ٹرانسمیشن میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، کو ملتے ہیں بریک کے بعد. ربیع النور کی عظیم الشان ٹرانسمیشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، جیسا کہ آج کا جو موضوع تھا جس پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو میں چاہوں گا اس موضوع کے حوالے سے آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. راؤ کرامت صاحب شکریہ آپ کا. ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا وہ میثاق مدینہ کے حوالے سے تھا. اور میثاق مدینہ ایک ایسا لاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو عطا فرمایا، ایسا قانون بنایا جو الحمدللہ رہتی دنیا تک قائم اور دائم رہنے والا ہے. اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، یعنی آپ کے اسوہ حسنہ پر زندگی گزارنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آمین.
اور جیسے کہ میلاد شریف کی راتیں ہیں، رحمتوں کی برسات برس رہی ہے، سبحان اللہ، اور ہر گھر میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کیے جا رہے ہیں. سبحان تو اللہ. لہذا میری یہی گزارش ہے کہ حضور کے میلاد کو بہت اچھے سے سیلیبریٹ کریں اور بہت اچھے سے اہتمام کریں. درودوں کے جو گجرے ہیں اپنی ورد زباں پر جاری رکھیں. یہ درودوں کی رات ہے. کیوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صلی اللہ علیہ آمد وسلم. سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام اور فرشتوں کے ذریعے درود و سلام کی بہاریں لگائی تھیں. ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم خوب اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کریں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، کچھ بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ میلاد منانا جائز ہے؟ مختصر سا میں جواب دیتا ہوں کہ ہر خوش نصیب مسلمان کی قسمت میں لکھا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی، ہم بہت سے دن مناتے ہیں. یوم پاکستان مناتے ہیں، یوم تکبیر مناتے ہیں، 6 ستمبر کا دن مناتے ہیں. جب یہ سارے دن ہم مناتے ہیں اور اس پر کوئی ہم اعتراض کسی قسم کا نہیں کرتے ہیں، تو پھر حضور کے دن منانے پر اعتراض کیوں؟ کیا بات، جن کے کیا دم بات. قدم سے، جن کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا، ایون کہ ہمیں اللہ رب العزت عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آپ، یہ بھی حضور کے دم قدم سے ہے. تو میلاد منانا یہ ہماری قسمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے، اور انشاءاللہ ہم مرتے دم تک حضور کا میلاد مناتے رہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور ناظرین، اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ آج کی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچی. جانے سے قبل ایک بات کرنا چاہوں گا کہ حکیم لقمان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں مختلف دوائیوں سے لوگوں کا علاج کیا، لیکن اپنی زندگی بھر کے تجربے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ دنیا کی سب سے بہترین اور اچھی دوائی محبت اور عزت ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ اگر یہ دوائی بھی کام نہ کرے تو حکیم لقمان مسکرائے اور کہا تو پھر دوائی کی مقدار بڑھا دو. ناظرین، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لینا چاہوں گا. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور جانے سے قبل خوبصورت آواز کی مالک جو ثنا خوان رسول میرے دائیں جانب موجود ہیں، عقیدت ناز سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کریں. رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین